अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ गुफरानुल्लाह फ्रॉम यू एजुकेशन। आज की हमारी वीडियो उन कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है जिन्होंने लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। कुछ कैंडिडेट की टेस्ट डेट आ चुकी है और कुछ की आने वाली है। तो इस वीडियो में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो अपनी मिसाल आप हैं, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने हमें अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला अपना और हमें टाइम दिया। उनका शुक्रिया अदा करते हैं हम। तो मिलवाते हैं हम आपको ऐसी शख्सियत से जिन्होंने PPS में ग्रेड 17 पर अपॉइंटमेंट हासिल की और उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपना रिटन टेस्ट 19 मार्क्स के साथ क्लियर किया और उसके साथ ही अपना इंटरव्यू बेहतरीन तरीके से क्लियर किया और PPS में बतौर SS यानी कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट BPS 17 पर अपॉइंट हुए। बड़ी मुश्किलों से हमने उनसे टाइम लिया है, तो आपको मिलवाते हैं उनसे। और यहाँ पे मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि चूँकि वो अचानक से हमें मिले हैं और उस वक्त हमारे पास कैमरा नहीं था, तो इसलिए हमने मोबाइल के ज़रिए कैप्चर किया वीडियो ये, तो जो क्वालिटी है वो ज़रा लो होगी, तो इसके लिए हम मादत ख्वाह हैं। तो चलिए हम मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि उन्होंने कैसे रिटन टेस्ट क्लियर किया और कैसे उन्होंने PPSC इंटरव्यू क्लियर किया। तो आइए मिलते हैं। जी व्यूअर्स, तो हम मिलाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं आप? शुक्रिया अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक्त से टाइम दिया सर, और हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी शुक्रिया कबूल करें। तो सर आप हमें ये बताएं कि आपकी सर क्वालिफिकेशन क्या है? जी, क्वालिफिकेशन तो खैर मेरी सर बहुत सारी मुख्तलिफ फील्ड्स में है। तो LLB किया है मैंने, MA इंग्लिश हूँ और MPhil उर्दू भी किया है। तो पोस्ट मेरी उर्दू से रिलेटेड है। आजकल मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 17 स्केल में उर्दू का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ, जिसे उर्दू में माहिर मजमून कहा जाता है। तो अच्छा सर, आप प्रमोटी हैं या फिर डायरेक्ट सेलेक्ट ही आए हैं आप? नहीं, मैं डायरेक्ट सेलेक्ट होकर आया हूँ। PPSC से सेलेक्ट हुए हैं? जी, PPSC से। और PPSC के मैंने 6 बार अटेम्प्ट किया है, क्योंकि अंग्रेजी भी 2 दफ़ा मैंने क्लियर की और 2 दफ़ा SS उर्दू और 1 दफ़ा हेड मास्टरी। तो तकरीबन ये मेरा 6ठा इंटरव्यू था। तो मैं बल्कि यही कहूँगा कि वो मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख। बहुत अच्छी बात। तो लगे रहें आप, लेकिन लगे सिर्फ ऐसे ना रहे कि जब पेपर्स आए आपके तब आप पढ़ना शुरू करें। ये होल टाइम जो है एक्टिविटी है, मुकम्मल तौर पर आप इसे जो है करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काजी मोहम्मद आरिफ साहब। और इंटरव्यू देने का मुझे खासा तजर्बा हासिल है। तो 5-6 इंटरव्यू मैं दे चुका हूँ। 2 इंग्लिश लेक्चरर के, 1 SS उर्दू का, 2 उर्दू लेक्चरर के और 1 SS उर्दू का। ठीक है। तो इंटरव्यू में जो चीज़ जो मैं दूसरों को बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस, वो ये है कि इंटरव्यू के लिए जाते हुए आप हमेशा जो है एक तो कॉन्फिडेंट रहे, आपके सब्जेक्ट पर आपकी भरपूर गिरफ्त, और इंटरव्यू में कभी दूसरों को धोखा देने की कोशिश ना करें। कोई ऐसी बात ना करें जो आपको ना आती हो, आप कह दें, उस पर मज़ीद सवालात का सिलसिला शुरू हो जाए और फिर आपका भरम जो है वो ख़त्म हो जाए। तो मैं आपको उर्दू के हवाले से बताना चाहूँगा। जब मैंने उर्दू का इंटरव्यू दिया तो पहले 1-2 इंटरव्यू में मुझे नाकामी हुई। पहले मैं उन नाकामियों को तज़किरा करना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर मुझसे पूछा गया कि आपका पसंदीदा शायर कौन सा है, तो मेरे मुँह से गालिब निकल गया। अब गालिब पर मेरी वो स्टडी नहीं थी, जैसे अल्लामा इकबाल पर अब 1500 PhD हो चुकी है। ठीक है। तो गालिब पर मेरी वो स्टडी नहीं थी, वो गहराई नहीं थी। दावा तो मैंने कर दिया था। तो जो पैनल बैठा हुआ था उन्होंने मजीद जब गालिब पर सवालात शुरू किए तो पता चला कि गालिब के बारे में मेरी मालूमात जो है वो मुख्तसर और महदूद है, जिसकी वजह से मुझे बड़ा प्रॉब्लम हुआ। इसी तरह एक दफ़ा फैज़ साहब पर सवाल हुआ, तो उस वक्त फैज़ पर भी मेरी स्टडी जो है वो उस तरह की नहीं थी। लेकिन बाद में इंटरव्यू देना मैं सीख गया। इंटरव्यू में जो एक पॉजिटिव चीज़ मेरे अंदर जो होती थी वो ये होती थी कि मैं जिन सवालों पर लाजवाब होता था, उन लाजवाब होने वाले सवालों के मुतालिक मैं बुक स्टॉल से या बुक पब्लिशर से वो कुतुब ढूंढ लेता था और उसी मौजू पर 8-8, 10-10 किताबें लेकर आता था कि दोबारा अगर मुझसे ये सवाल हो
تو میں جو ہے اس میں لاجواب نہ ہوں. اسی طرح میرا کامیاب انٹرویو ہے, میں اس کا حوالہ دینا چاہوں گا. 2 انٹرویو میرے اس پر بہت کامیاب ہوئے. ایک یہ تھا, مجھ سے پوچھا گیا کہ ہاں جی آپ نے جو پرائمری ٹیچر تو ہیں, پھر آپ لیکچرر کیوں بننا چاہتے ہیں یا ایس ایس کیوں بننا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ آپ لیکچرشپ سے پہلے آپ ایک پرائمری ٹیچر؟ جی میں پرائمری ٹیچر تھا, اور 6 انٹرویو میں نے دیے, لگا رہا, میں نے ہمت نہیں ہاری, میں نے ہر سال PPSC میں جو ہے وہ اپیئر ہوتا ہے. ٹھیک سر, یعنی کہ ٹیسٹ آپ کلیئر کر جاتے تھے؟ ٹیسٹ میں ہمیشہ کلیئر کر دیتا تھا, اور میرا مسئلہ جو ہے وہ انٹرویو میں, شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ میری پرائیویٹ تعلیم تھی, ایکیڈیمک نمبر میرے کم ہوتے تھے, تو اس وجہ سے. لیکن ایک بار میرے ریٹن جو پیپر تھا اس کے نمبر بہت اچھے آ گئے, اور انٹرویو بھی کلیکٹ کر گیا, تو میری وہ کمی جو نمبروں کی تھی ڈگریز میں وہ پوری ہو گئی. تو اچھا سر, ہمارے ویورز کو آپ یہ بتانا پسند کریں کہ جب آپ نے ریٹن ٹیسٹ کی جو آپ نے تیاری کی ہے, اس کے لیے سلیبس جو ہے وہ کہاں سے ہونا چاہیے, کہاں سے تیاری کرنی چاہیے؟ آیا کہ جو آپ کا سلیبس ماسٹر لیول یا MPhil لیول کا ہے وہاں سے تیاری ہوگی, یا پھر آپ کو ایکسٹرا بھی تیاری کرنی پڑے گی, ایکسٹرا بکس بھی آپ کو پڑھنی پڑے گی؟ اس حوالے سے کیا کیا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے, یہ سوال بہت اہم ہے. ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو PPSC میں کلیئر جو ہے اپیئر ہوتے ہیں, ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ امتحان آتے ہیں وہ گائیڈ اٹھا لیتا ہے. میں آپ کو سب سے بہترین مشورہ جو دوں, مجھے سارے اسٹوڈنٹ کی ضرورت ہے, جس سبجیکٹ میں آپ MA کرتے ہیں اس کا اصل سلیبس یونیورسٹی سے نکلوائیں یا ویب سائٹ سے نکلوائیں. اس سلیبس میں جو ریکمینڈڈ بکس ہیں, جو تجویز کردہ کتب ہیں, یہ جو سلیبس میں شامل کتب ہیں, A to Z جو ہے ان کا جو ہے نا, آپ ان کا مطالعہ کریں, ان کا گہرا مطالعہ کریں. آپ تو جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں جیسے آپ کی تیاری ہو رہی ہے, لیکن نیکسٹ آگے بھی جو اسٹوڈنٹ آپ میں سے چاہتا ہے کہ میں PPSC کروں یا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو لیکچرر ہو جاؤں, تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے وہ سلیبس MA والا لکھے. MA میں جو کتابیں ریکمینڈڈ ہیں آپ کے سلیبس میں, وہ الف سے یہ تک یا A to Z تک وہ ساری کی ساری آپ نے کور کر دی. اب میں دوبارہ انٹرویو کی طرف آ جاتا ہوں. جی, یعنی کہ اللہ کرے جو ویوز دیکھ رہے ہیں وہ انٹرویو کلیئر کر کے اپنا ریٹن ٹیسٹ جو ہے کلیئر کر جائیں, تو نیکسٹ مرحلہ یعنی کہ ہمارا انٹرویو کا آ جاتا ہے. جی جی, تو انٹرویو کی تیاری بھی انہی بکس کے حوالے سے کرنی پڑے گی؟ جی جی, انٹرویو کی یہ قدرتی بات ہوتی ہے کہ آپ کی جس سبجیکٹ پر کمانڈ ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک آنکھوں دیکھا حال ہے ملے گا, آپ گئے ہوئے ہیں کسی فنکشن میں, کسی تقریب میں, تو آپ جو باتیں گے آپ کی باتیں بتائیں گے, آپ کی بات میں کانفیڈنس ہوگا, کیونکہ آنکھوں دیکھا ہوگا. آپ آئیں بائیں شائیں نہیں کرنی پڑے گی, آپ کی ساری چیزیں ویوڈ ہوں گی آپ کی میموری میں. لیکن جب آپ جو ہے وہ آن دیکھی چیزیں کہیں گے اور اندازے لگائیں گے, تو اگلے کو پتہ چل جائے گا کہ علم جو ہے ان کے پاس. ہاں جی بالکل, جو آگے بیٹھے ہوں گے, جو ایک محل نفسیات ہوتا ہے, ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے, ایک PPSC کے چیئرمین یا کوئی اور بیٹھا ہوتا ہے, بار 4 بندے بیٹھے ہوتے ہیں, 3 تو ضرور ہوتے ہیں. 3 یعنی کہ لازمی ہوتے ہیں, لازمی جو آپ سامنے پینل انٹرویو کا بیٹھا ہوتا ہے کلیئر ہوتا ہے. بالکل. تو سر یہ تینوں مختلف قسم کے, آپ کے تینوں جو 3 بیٹھے ہیں یا 4 بیٹھے ہیں, وہ سب کے سب آپ سے مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں, یا جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ بیٹھا ہوتا ہے ان میں ٹھیک یا لیکچر, وہ آپ سے سبجیکٹ کے بارے میں سوال ہے. ایک نفسیات ماہر نفسیات بن جو وہ پوچھتے تھا, آپ ماہر نفسیات جو ہوتا ہے وہ یہ پوچھتے ہیں آئے کیوں ہیں, آپ اب تک کیا کرتے رہے ہیں. وہ چند سوالوں کے ذریعے آپ کا نچوڑ نکالنا چاہتا ہے کہ سائیکی کیا ہے, نفسیات کیا ہے اس کی, یہ ذہنی طور پر صحت مند ہے, یا مقصد ہے کہ یہ ایسے ہی چل پڑا ہے ترقی کے لیے رٹے لگا کے اس نے ٹیسٹ پاس کر لیا اور انٹرویو کے لیے آ گیا, یعنی کہ پوری طرح بندے کو جانچ لیں. یہ پھر یہ دیکھتے ہیں جو آپ کے گیپ آیا, اگر آپ کے اچھے نمبر آئے تو مسلسل آپ کہاں پڑھتے رہے ہیں, کس وجہ سے یہ, اگر آپ کے گیپ ہے کسی کلاس میں اچھے ہیں کسی میں نہیں ہے, تعلیمی سال میں گیپ آ گیا ہے, اس کو وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بندہ سیلف میڈ ہے, حالات سے لڑ کر پڑھا ہے یا ہموار رہا ہے, اس کا سارا بیک گراؤنڈ ٹھیک ہے, یہ چیز. اچھا سر, مجھے ایک بات یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب انٹرویو دیا ہے تو ان میں سے کوئی چند ایسے سوالات جو آپ کو سائیکالوجی کے بارے سے آپ سے پوچھے گئے ہوں, کوئی آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ؟ جی جی, وہ مجھ سے پوچھا گیا, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پرائمری ٹیچر تو آپ ہیں, بندہ چھوٹے پیمانے پر زیادہ اچھی خدمت کر سکتا ہے, اسٹوڈنٹس کے زیادہ بہتر پڑھا سکتا ہے. تو میں نے بتایا کہ سر میرے کتب کا مطالعہ بہت زیادہ ہے اور میں نے ہزارہ کتب پڑھ رکھی ہیں. تو جب آپ نالج حاصل کرتے ہیں تو آپ کو پین ہوتا ہے نالج ٹرانسفر کرنے کے. جب تک آپ کوئی بات نیا تجربہ نیا مطالعہ
نیا مشاہدہ جب آپ کے نوٹس میں آتا ہے قدرتی بات ہوتی ہے کہ آپ دوسروں سے کوئی شیئر کریں، ہاں ورنہ پین ہوتا ہے. تو میں اسی لیے جتنا کچھ میں نے پڑھایا میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے زیادہ بڑے وین والے، زیادہ بڑی عمر کے کیپیسٹی کے لوگ جو سامنے ہوں گے، طالب علم سامنے ہوں گے، ان کو میں زیادہ بہتر طریقے سے. پھر دوسری بات ہے کہ ترقی کی خواہش فطری ہوتی ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری آمدن بڑھے تاکہ میرے بچے اچھے گھر میں رہیں، اچھے اسکول میں پڑھیں، اور اس کے لیے آپ محنت بھی کرتے ہیں. تو یہ تو فطری بات. تو وہ میرے اس بات سے کہ جو ہے وہ اچھا، یعنی کہ ٹھیک ہے سر، یعنی کہ جب آپ نے ایم فل کیا اس وقت آپ پرائیویٹ ٹیچر تھے یا آپ لیکچرر؟ میں ایم فل کرنے سے پہلے ہی ایس ایس بن گیا. تو ایم فل میری بعد میں ہوئی. تو ایم فل کے ابھی وہ میں جو نہیں کیا تھا، لیکن وہ میرے نمبر خاصے 90+ آ گئے تھے. تو اردو پہ جب میں نے دیا تھا اس وجہ سے جو یعنی کہ آپ کے ریٹن ٹیسٹ میں 90+ آئے. ماشاءاللہ سر، ماشاءاللہ. یعنی کہ یہ جو 90+ نمبر آپ نے لیے ہیں، یہ ساری تیاری آپ نے تقریباً اپنے سبجیکٹ کو کور کر اپنے سبجیکٹ کو کور کرتے ہوئے میں نے وہ کتب بھی پڑھی. اب مثال کے طور پر 30-40 کتب شامل تھی سلیبس میں. میں نے وہ پڑھی اور 100-150 کتابیں میں نے ویسے ہی ان کی شہرت پڑھ لی کہ اردو ادب کے حوالے سے جو ہے یہ کتنی اہم ہے، وہ ویسے بھی پڑھی. یعنی کہ جتنے بھی ابھی آپ کے سامنے لیکچرز کی پوسٹ آئی ہیں، ان کے ٹیسٹ بھی کنڈکٹ ہو رہے ہیں. یعنی کہ ان کو چاہیے کہ وہ جتنا ان کے پاس ٹائم بچا ہے وہ اپنا فی الحال اپنا سلیبس ہی کلیئر کر لیں. جی اب تو کیونکہ آپ کو باقی کتب پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ایم سی کیوز ٹائپ اس بار اس دن کی تیاری پوری نہیں ہوئی، وہ ٹرائل بیسس سمجھ. یعنی کہ ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ کس قسم کے سوالات آتے ہیں. اور پھر جو بھی پڑھیں آپ چبا کر اپنا تلفظ ٹھیک کریں. بعض اوقات سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو بیٹھا ہوتا ہے وہ تلفظ آپ کو چیک کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ یہاں تک آپ گہرائی تک جایا جاتا ہے. جو لینگویج بولتے ہیں تو وہ تلفظ ان کے یہاں جو ہے نا اردو اور انگریزی میں تلفظ خاص طور پر دیکھا جاتا ہے کہ پروننسیشن ان کی کیسی ہے. اور سوال پر آپ گھبرا نہیں گئے، پھر نہیں آتے. اور ایک یہ میرے خیال میں، میرے اندازے میں انٹرویو میں یہ چیز نہیں ہوتی. اس کی آپ کوشش کریں کہ آپ کو اگر مستند جواب معلوم ہے تو آپ اپنی بات کریں. میرے خیال میں سوچتا ہوں تقریباً ٹھیک ہے نا، شاید اس طرح کی چیزوں کو وہ مائنڈ کرتے ہیں. یعنی کہ مثال کے طور پر مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا ہے اور مجھے اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتا، یا پھر تھوڑا بہت ایک چند الفاظ پتہ ہے، تو میں ان کو انکار کیسے کروں؟ سوری سر مجھے اس بارے میں نہیں. اچھا، یعنی کہ نیکسٹ سال پر چل پڑے گی. یعنی کہ اگر میں تھوڑا بہت مجھے معلوم ہے صحیح غلط اگر میں بولوں گا تو میں اس میں پھنس جاؤں گا، کیونکہ اس کی گہرائی میں آدمی جائیں گے. جی ایسے سر ایسے. ٹھیک. آپ کے ساتھ ایسا کوئی جب آپ نے اردو کے حوالے سے آپ کو کوئی ایسا سوال پوچھا گیا ہو پھر جس کی وہ آپ کے گہرائی میں گئے ہیں، کوئی ایسا سوال سر؟ وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ غالب اور فیض کے بارے میں جب سوال ہونے لگے تھے تو وہ یہ آپ اپنے فائنل انٹرویو کی بات کریں جس کو آپ نے کلیئر کیا؟ نہیں، جو کلیئر کیا تو اس کی میں آپ بات کروں. جی سر. تو جو فائنل انٹرویو میرا مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ اچھا جی آپ نے ایم اے اردو کیا، پہلے یہ سوال پوچھا گیا کیوں بننا چاہتے ہو، میں نے آپ کو اس کا جواب دیا ہے. جی بالکل. مجھے اردو میں آپ کو کیا پسند ہے؟ اب ظاہر اردو میں افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، شاعری ہے، نثر ہے، ناول ہے. تو میں نے کہا جی ناول میں نے پڑھے. انہوں نے کہا کہ کون کون سے ناول پڑھے؟ میں نے 8-10 ناولوں کی فہرست بتائی، جیسے آگ کا دریا، اداس نسلیں، آنگن، علی پور کا ایلی، جانگلوس، خدا کی بستی، ٹھیک ہے نا، کئی چاند تھے سر آسماں، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے. تھوڑی سی اپنی کوشش کریں آپ کا نا، جب آپ زیادہ بات کریں نا آپ اس طرف دیکھ رہے ہو جی کیمرہ بنا ٹھیک ہے. تو میں نے 8-10 ناولوں کے نام بتائے، جیسے آگ کا دریا، آخری شب کے ہم سفر، میرے بھی صنم خانے، اداس نسلیں، نادار لوگ، آنگن، علی پور کا ایلی، راجہ گدھ، ٹھیک ہے نا، خدا کی بستی. یعنی کہ ان پہ آپ گرفت تھی، آپ نے پڑھے؟ جی یہ میں نے اوریجنلی پڑھے ہوئے تھے. میں نے کہا کہ میرا مطالعہ جو ہے وہ خاصا واسط تھا، وسیع مطالعہ. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد انہوں نے پوچھا آپ کو زیادہ تر ناول کون سا پسند ہے؟ میں نے کہا جی آگ کا دریا. آگ کا دریا کس نے لکھا ہے؟ تو میں نے انہیں بتایا جی قرۃ العین حیدر نے لکھا ہے. تو کیا ہے اس ناول میں؟ میں نے بتایا کہ انڈین جو تہذیب ہے، 2500 سال کی تہذیب کو دستاویز کیا گیا ہے. اس تاریخ کو، ہماری ثقافت کیا تھی، یعنی پہلے جب صرف ہندو ہوتے تھے اس سے کیا فرق پڑا، بدھ مت والوں نے کیا فرق ڈالا، مسلمان آئے تو برے صغیر کے تہذیب و کلچر میں کیا اضافہ ہوا، ذہنی اور نفسیاتی طور پر کیا اثرات ہوئے، پھر جب انگریز آئے اور انہوں نے دونوں قوموں کو لڑایا، ہندو اور مسلمانوں کو، تو اس میں کیا اثر ہوا.
ان ساری باتوں کو بڑے خوبصورت انداز میں قرۃ العین حیدر نے جو ہے اپنے ناول میں بیان کیا. تو انہوں نے کہا اور اس ناول کی جو ہے آپ سمجھتے ہیں کیا بات ہے. اس کے ناول کا مقصد یہ ہے کہ بڑے صغیر کی تہذیب جو تھی خوبصورت تھی, ہندوستان ایک دلہن تھی, اور قرۃ العین حیدر نے اسے مسلمان اور ہندو کے تناظر میں نہیں دیکھا, بلکہ قرۃ العین حیدر نے اس ناول کو ایک ہندوستانی کے نقطۂ نظر سے دیکھا. یہاں جو کلچر تھا, یہاں جو تہذیب تھی, یہاں جو جغرافیہ تھا, یہاں کے جو دریا تھے, موسم تھے, ہندوؤں کی رسومات تھی, مسلمانوں کی رسومات تھی, ذہنی خیالات تھے, مذہبی طور طریقے تھے, ان سب چیزوں کو اس نے دیکھا. تو اس نے مجھ سے پھر ایک سوال پوچھا کہ آپ کے خیال میں کہ اس ناول میں زیادہ تر جو ہے وہ کس کو جو ہے وہ پریفرنس دی گئی ہے؟ تو میں نے کہا جی کہ میرے خیال میں ہندوؤں کو جو ہے اس نے زیادہ بہتر پورٹری کیا ہے. یعنی گوتم نیلمبر کا کردار اور ہری شنکر کا کردار جو ہے وہ زیادہ, اور منصور الدین کمال جو تھا مسلمان تھا, اس کا کردار اتنا شاندار نہیں ہے. وہ ہے وہ بھی اچھا, لیکن اتنا شاندار نہیں ہے جتنا کہ ہندو اور بدھ کے کردار کو پیش کیا گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شادیوں کو شوقین بھی دکھایا گیا ہے مسلمانوں کو, جیسا کہ ہمارے ہاں ہے. تو تیسری چیز انہوں نے کہی کہ یہ ناول میں ہے کیا, کہ ترتیب وغیرہ. میں نے کہا جی انگریزی میں ایک اردو کا ایک لفظ ہے شعوری رو, انگریزی میں اسے کہتے ہیں اسٹریم آف کانشسنس. تو اس میں قرۃ العین حیدر نے بیان کرنا کہ اسٹریم آف کانشسنس کہاں سے آئی, کیا چیز ہوتی ہے. میں نے کہا ایک نفسیاتی سفر ہوتا ہے, باقاعدہ کہانی شروع نہیں کرتے, جہاں جو آپ کے ذہن میں جو باتیں آتی جاتی ہیں اس ترتیب سے آپ انہیں بیان کیے جاتے ہیں. تو یہ نہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے یا درمیان سے شروع کیا, یہ نہیں, بلکہ جو جھلکیاں تہذیب و ثقافت کی, تاریخ کی, جغرافیہ کی اس کے ذہن میں آتی گئی وہ بیان کرتے گئی. میں نے کہا یہ اسٹریم آف کانشسنس اینی اپا نے قرۃ العین حیدر نے کہاں سے لیا. تو میں نے بتایا جو مغربی لٹریچر میں جو ہے مارشل پروسٹ اور ورجینیا وولف جو ہے ان سے انہوں نے یہ لیا, یا جیمز جویس جو یولیسس نے ناول لکھا اس نے یہ جو ہے اس سے لیا ہے, اور بڑے صغیر میں پھر یہ سلسلہ چل نکلا. تو شعوری رو کو اردو ناول میں متعارف کرانے والی قرۃ العین حیدر. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا اچھا کوئی ناصر کا شیخ سنا ہے. اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ناصر کاظمی کے مجھے سینکڑوں شعر یاد تھی, لیکن انٹرویو کا مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے آپ کو موٹی بات بھول جاتی ہے. تھوڑا سا میں جھجکا پھر میرے ذہن میں اچانک فلیش ہوا. میں نے کہا ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی. اچھا, تو پھر اس نے کہا کہ علامہ اقبال نے کچھ علامتیں استعمال کی ہیں اپنی شاعری. وہ میں نے کہا جی شاہین کی علامت, وہ مرد مومن کی علامت ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں نے انہیں مسجد مندر کی علامتیں اور مختلف جو ہے نا وہ علامتیں ان کے سامنے بیان کی. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ علامہ اقبال کی کوئی سوانح حیات لکھی ہے. میں نے کہا انہوں نے خود تو نہیں لکھی, ان کے بیٹے نے زندہ رود کے نام سے علامہ اقبال کے حالات. بیٹے کا سر آفتاب جاوید اقبال اب فوت ہو گئے, تو میں نے کہا زندہ رود کے نام سے علامہ اقبال کی سوانح حیات لکھی. اس نے اپنے بھی سوانح حیات لکھی جاوید اقبال نے اپنا گریباں چاٹ کے نام سے. تو اسی طرح پھر انہوں نے مجھے وہ پاکستان کا کون سا شاعر ہے جسے لینن ایوارڈ ملا. میں نے کہا فیض احمد فیض واحد شاعر ہے ہمارے. یعنی کہ اگر آپ کا سبجیکٹ اردو ہی ہے تو تقریباً آپ کے جو سوالات ہیں اردو کے ریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں یا پھر جنرل نالج بھی پوچھ لیتے ہیں انٹرویو میں؟ نہیں, جنرل نالج میں بس مجھ سے یہ پوچھا انڈکشن میتھڈ کیا ہوتا ہے اور کنڈکشن میتھڈ کیا, یعنی کہ آپ سے یہ بی ایڈ کی بھی تھوڑی بہت آپ کی جو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کی تھوڑی بہت گرفت ہونی چاہیے. یعنی کہ انٹرویو میں آپ سے تقریباً وہ آپ کے سبجیکٹ کے حوالے سے پوچھتے ہیں, زیادہ سبجیکٹ کے حوالے سے افیئرز اور جنرل نالج انٹرنیشنل لیول کا یہ تقریباً جنرل نالج بہت ٹیسٹ لیول تک ہوتا ہے. ہاں, ریٹن ٹیسٹ تک آپ کا سبجیکٹ بیسڈ نالج زیادہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ایجوکیشن بیسڈ نالج, ٹیچنگ بیسڈ نالج, ٹھیک ہے. اور باقی وہ جنرل نالج نہیں پوچھتے آپ کے دیوار چین کہاں واقع ہے, اور اس طرح کا امریکہ کا دارالحکومت کون سا ہے, یا بگ بین کہاں ہے, یا اس طرح کی چیزیں وہ نہیں پوچھتے. تو یعنی کہ جو آپ نے انٹرویو دیا ہے اس کا تقریباً ڈیوریشن کتنا تھا جب آپ اندر گئے ہیں؟ وہ میرا ڈیوریشن جو تھا, حالانکہ پہلا انٹرویو میرا 30 منٹ تک چلا, میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھئی یہ میں اس میں ہو گیا, کلیئر ہو گیا, لیکن وہ نہیں ہوا. یہ انٹرویو میرا 18 منٹ کا ہوا تھا. 18 منٹ میں جو ہے وہ سارا کچھ آپ سے جانا چاہتے تھے وہ انہوں نے جی جان لیا. ٹھیک ہے. تو بہرحال میں یہی مشورہ دوں گا جو لوگ بھی اس میں جانا چاہتے ہیں
کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو وہ جسے کہ نا دانتوں پسینہ آ جانے والی پڑھائی، یعنی اتنا آپ کا نالج ہو جائے کہ کوئی بھی چیز ڈسکس ہو تو آپ ٹھیک ہے. تو جی سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ابھی تھوڑا سا ہمیں ہمارے ویوز کو یہ بتا دیجیے گا کہ اب وہ جیسے ٹیسٹ آ گئے ہیں اور انٹرویوز بھی آنے ہیں، انشاءاللہ وہ ٹیسٹ کلیئر کر پائیں گے، تو وہ کس طرح آپ ٹیسٹ کلیئر کریں چند دنوں میں؟ آپ تھوڑا سا آپ ان کو بتانا چاہیں کہ وہ صرف سلیبس کور کریں، کچھ جس طرح مختلف قسم کے ٹیسٹ، کیمسٹری، فزیکل، اردو کے سب کے تقریباً لیکچرر کے جو پوسٹیں ہیں ان کے ٹیسٹ آ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے ہارڈ ورک از دا کی ٹو سکسیس. بات یہ ہے کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ لگے رہیں اور اپنے سبجیکٹ پر کمانڈ حاصل کریں. دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ جس کے ایم سی کیوز بہتر ہیں، تیاری کور کی ہوئی ہے اس نے، انٹرویو کے لیے تو خاص طور پر میں یہ بتاؤں گا کہ انٹرویو کے لیے کوشش کریں کہ 2-3 ٹاپک خصوصی تیار ہوں آپ کے. مثال کے طور اردو میں کہتا ہوں شاعری زیادہ طویل لگتی ہے، بورنگ لگتی ہے، تو ناول، افسانہ، ڈرامہ یا نثر یہ کریں. کوئی ٹاپک آپ کے انتہائی مضبوط ہو، بعض اوقات اکثر بلکہ وہ یہ آپشن آپ کو دیتے ہیں. اچھا، یعنی کہ پوچھیں کہ کون سے ٹاپک، ہاں آپ کو کون سا ٹاپک زیادہ پسند ہے، بالکل ہیلتھ ہے، فزیکل ہے یا انگلش ہے، تو انگلش میں آپ کو کیا پسند ہے. ناول پسند ہے تو کون سا ناول نگار اچھا لگتا ہے، شاعر پسند ہے تو کون سا شاعر اچھا لگتا ہے. اسی طرح اردو میں بھی کون سے ناول آپ کو پسند ہے، کون سا افسانہ نگار پسند ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز آپ خاص طور پر وہ کریں. دوسری بات ایم سی کیوز تو اب میکسیمم بک سے، کاروان سے، سہیل بھٹی کی کتاب ہے، یا ڈوگر ہے، یا جو بھی ہے، یعنی کہ اس طرح ایم سی کیوز کے حوالے سے بکس مل جاتی ہیں، ایم سی کیوز کے حوالے سے کتابیں مل جاتی ہیں. لیکن انٹرویو کے حوالے سے، لیکن انٹرویو میں ظاہر ہے وہ ایم سی کیوز ایک آپشن کا تو کام نہیں آتا. اب آپ کو پتہ ہے مثال کے طور پر کہ بھی ناول جو ہے وہ آنگن خدیجہ مستور نے لکھا ہے. اب اس کی کہانی میں پڑھ گئے انٹرویو میں کہ آنگن کی کہانی کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس میں کردار کیسے ہے. تو ظاہر ہے وہ جس نے صرف ایم سی کیوز رٹے ہوں گے تو اس کو یہ چیزیں جو ہے وہ بڑی مشکل سے آئیں گی. تو پھر میں وہی کہوں گا کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اردو میں بہت زیادہ، جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ان ناولوں کی تعداد یا افسانوں کی افسانہ نگاری 10-15 سے زیادہ نہیں ہوتی. آپ 4-4 5-5 کو بھی اچھے انداز میں کور کر جائیں تو عام طور پر آپ کو اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی دلچسپی کیا ہے، آپ دلچسپی کی بات بتائیں، اسے انٹرویو کلک کر جائیں. بہت اچھی بات ہے آپ نے بتائی. اچھا سر، ایک اور چھوٹا سا سوال میرے بھی ذہن میں اور ہمارے ویوز کے بھی ذہن میں ہوگا کہ جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی ڈریسنگ کو کافی آپ کو دیکھتے ہیں، ویو کرتے ہیں، تو ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے؟ آپ ڈریسنگ دیکھیں، بعض لوگ بڑے بھڑکیلے اور شوق لباس پہن کر چلے جاتے ہیں. یہ بڑی مقصد یہ ہے کہ نامناسب بات. ٹھیک سر، آپ کوشش کریں یا تو آپ کا وائٹ سوٹ ہو، بہتر ہے، اوپر کالے رنگ کی ویسٹ کوٹ ہو پڑے، یا مقصد ہے کہ ڈریس پینٹ ہو آپ کی، ٹھیک ہے، اس میں جائیں. یہ ٹائٹ جینز اور یہ شوق لباس اور تیز خوشبوئیں یہ اچھا امپیکٹ نہیں ڈالتے. دوسرا جا کے صرف السلام علیکم کہیں. بعض لوگ جھک کے ملنے لگ جاتے ہیں اور بعض جو ہے وہ ہاتھ ملانے لگ جاتے ہیں. آج کل تو خصوصاً جو میرے خیال میں ایس او پیز کو فالو کرے گا اس کا تاثر اچھا پڑے گا. ہاں اچھا سر، وہاں پہ کوئی بیٹھنے کا طریقہ، وہ چیئر دیکھا ہے میں نے بھی کئی انٹرویو میں دیکھا کہ وہ چیئر پیچھے کر کے ایک سنگل چیئر رکھ دیتے ہیں جس پہ بیٹھے. سنگل چیئر ہی ہوتی ہے، اس پہ بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے؟ آگے جھک کے بیٹھنا چاہیے یا جس طرح آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں وہ بھی ایک خاص؟ کچھ لوگ جو ہے وہ اندر کچھ نہیں لے کر جاتے اور کچھ لوگ جو ہے وہ بریف کے ساتھ ہوتا ہے سوٹ کے چھوٹا، وہ ساتھ لے کے جا کر آپ بس کرسی کی سائڈ پر، ٹھیک ہے، اور بار بار ناک پر ہاتھ نہ لگائیں، بار بار آنکھوں میں ہاتھ نہ ماریں. تو اور کوشش کریں کہ وہ بھی ہماری طرح ہی انسان ہوتے ہیں. جب آپ کے پاس نالج ہوتا ہے کوشش کریں کہ جو وہ سوال کریں اسی پر اوور بننے کی کوشش نہ کریں، ان کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں، بڑے الفاظ نہ بولیں، کوشش کریں سوال تک رہیں. اور اگر سوال میں آپ نے کوئی نئی بات پیدا کر دی ان کو مرغوب کرنے کے لیے اور نئی بات کے حوالے سے مزید آپ کو کچھ معلوم نہ ہو، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے قرۃ العین حیدر کے ناول کے بارے میں بتا دیا، جیمز جویس کے بارے میں. اب انہوں نے جیمز جویس کا کہاں پوچھ لیا. اب اگر مجھے جیمز جویس کا پتہ نہ ہوتا تو میں وہیں پھنس جاتا. تو ایسی کوئی بات نہ کریں اپنا علم فلسفہ بگاڑنے کے لیے، اپنے علم کی نمائش کرنے کے لیے کہ اس پر مزید سوالات ہو جائے تو پھر آپ کی بولتی بند ہو جائے. بالکل سر، یہ
बहुत अच्छी बात की है। जी जी तो चले व्यूअर्स, देखा आपने सर ने हमारे साथ ताउन किया, आपको टाइम दिया, हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया सर का। तो आप देखें, अब आपने सारा कुछ देख लिया कि कैसे आपने एक तहरीरी जो टेस्ट है आपका वो क्लियर करना है और कैसे आपने इंटरव्यू को क्लियर करना है और कैसे उसकी तैयारी करनी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो जी दोस्तों, आपने उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को मुकम्मल तौर पर वॉच किया होगा। तो अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर वॉच कर चुके हैं तो इंशाल्लाह अगर आप टेस्ट देते हैं या फिर इंटरव्यू देते हैं तो इंशाल्लाह आपको इसमें काफ़ी मदद मिली होगी, काफ़ी मदद मिलेगी। तो इस तरह की हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो उसको शेयर करें, लाइक करें और हमारी नेक्स्ट वीडियो तक हमारे साथ रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।